अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी और स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर अब्दुल बासित। अख्तर उस्मान साहब का एक शेर है कि नए सालार से ज़िंदा में बच्चे पूछते हैं, हमारे शहर के फातेह हमारा क्या बनेगा। एक हुकूमत है जो हमारे पास मौजूद है और हुकूमत और रियासत इस वक्त ऑडियोज़ और वीडियोज़ पर खड़ी हुई नज़र आती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो आपके सामने है परफॉर्मेंस, लोगों का इस वक्त हिजान की कैफियत, जहनी दबाव की कैफियत आपके सामने है और हुकूमत जिस मुआशी फ्रंट पर उसे परफॉर्म करना चाहिए वो करने के बजाय ऑडियोज़ और वीडियोज़ के ज़रिए इस रियासत को, कार सरकार को चलाना चाहती है। क्या ऐसा करना मुमकिन है? एक बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई आज रावलपिंडी में शोबा ताल्लुकात आमा पाक फ़ौज के उनकी जानिब से पहली मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इस साल में। कुछ बहुत ही अहम गुफ्तगू है उसमें, जो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात के हवाले से, फ़ौज की जो पेशा वराना सलाहियत है उसके हवाले से गुफ्तगू की गई और कहीं ना कहीं इशारे आपको जो दाखिली सियासी मंजरनामा है उसके हवाले से भी मिलते हैं। इस तमाम मौजू के ऊपर बात करेंगे और ऑडियोज़ और वीडियोज़ लीक्स का जो सिलसिला है वो थमा नहीं, वो कब तक जारी रहेगा। क्या अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाने के लिए जो जज साहिबान हैं या सियासी लीडर्स हैं या फिर अहम ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनके ख़ानदान, उनके घर वाले, उनके बच्चे, उनकी बीवियां, उनके खुश दामन, उनके डिस्टेंट रिलेटिव्स भी महफूज नहीं रहेंगे? क्या इस तरीके से रियासतें चलाई जाती हैं? क्या इस तरीके से रियासतें चलाई जा सकती हैं? बहुत ही अहम सवालात हैं। आगाज़ में मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा सुनिए कि पाकिस्तान के जो DGISPR हैं उन्होंने आज इंडिया के हवाले से जो गुफ्तगू की उसमें क्या कहा। We can take this battle into the enemy's territory. अगर किसी मिसकैलकुलेशन या गलतफहमी की वजह से हिंदुस्तान कोई मुहमजुई करने का सोचता है, इरादा करता है, तो अवामी हौसले और अवाम की सपोर्ट के साथ अफवाज पाकिस्तान उसको भरपूर जवाब देगी। We are a battle hardened army and battle hardened armed forces which are led from the front by the officers. तो फरवरी 2019 में पुलवामा में हिंदुस्तान ने मुकम्मल मनसूबाबंदी करके, सोच समझ के, जिसके सबूत अभी उनके अपने गवर्नर सीतापाल मलिक और उनके एक्स आर्मी चीफ खुद दे रहे हैं, उन्होंने पूरी सोच समझ के मनसूबाबंदी के साथ वो आए तो ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस आर्म फोर्सेस की आपके सामने है, तारीख इसकी गवाह है। सियासी बात तो हम करेंगे दूसरे सेगमेंट में। ज़रा आगाज़ में बात कर लें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुखासमत, दुश्मनी, नोन एनिमीज़ हैं, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। एक पॉज आता है, एक वक्फा आता है, एक साल का तवक्कुफ़ किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से कि इंडिया के हवाले से थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है पाकिस्तान। उसके बाद आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमें वही रवायती जो जोश व जज्बा है उसकी तरफ ले जाती हुई पाकिस्तान को नज़र आती है। आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? जो कंसिस्टेंसी है, तसलसल है पॉलिसी का, वो किस कदर अहम है? बासित साहब, आप इंडिया में हाई कमिश्नर रहे हैं। मैंने कभी आप कहने वाले थे कि इंडिया का हाई कमिश्नर था। नहीं, आप इंडिया में हाई कमिश्नर रहे हैं। आप जो है वो जानते हैं इंडिया को जिस तरीके से इंडिया ने वो किया। मेरा माइक जो है वो गालिबन उतर गया, मैं माइक फिक्स कर लूँ। प्लीज़। तो बासित साहब बताइए पहले तो आपका टेक प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं, आई थिंक जैसे आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से एक्स आर्मी चीफ के हवाले से भी कुछ बातें हो रही थीं, तो मेरे ख्याल में बड़ी डैमेजिंग थी वो जो बातें की गई पब्लिक में। तो उस हवाले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूरी थी मेरे ख्याल में, और एक सही मैसेज कन्वे हो गया है। गो के मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि जिस तरीके से जो क्वेश्चंस पूछे गए, बाज़ हमारे कुछ सहाफ़ी भाई बहनों ने अंग्रेज़ी में क्वेश्चंस पूछे, तो उनका जवाब अगर अंग्रेज़ी में आ जाता तो बहुत अच्छा था। इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी ज़रूरी होता है कुछ मैसेजिंग, लेकिन बहरहाल शायद उनके जो ऑडियंस है वो लोकल थी, तो उसमें शायद वो एंगेज नहीं करना चाहते थे इंग्लिश में। तो एक ये मुझे लैक्यूना इसमें नज़र आया कि कुछ सवालात ऐसे थे, कुछ बातें ऐसी थीं जिसका जवाब अगर अंग्रेज़ी में मिल जाता तो बहुत अच्छा था। इंडिया में भी लोग देख रहे होंगे आई एम श्योर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बड़े गौर से, तो सही मैसेजिंग भी हो जाती। बाकी आगे बात कर सकते हैं जो वायलेशंस की ख़ास तौर पे बात। नहीं, देखें बासित साहब, ये इसके ऊपर तो बाकायदा देखें 56
سیز فائر وائلیشنز کی بات، جی ہاں، اس میں ایریل وائلیشنز شامل ہیں، ایئر سپیس کی وائلیشن شامل ہے، ان کے جو سرویلنس کے ڈرونز ہیں جاسوسی والے ان کو مار گرانے کی بات ہے۔ کوشچن یہ ہے کہ 25 فروری 2021 پاکستان نے دوبارہ سے معاہدہ کیا انڈیا کے ساتھ کہ جو 2003 کا سیز فائر ایگریمنٹ تھا، اب ہم اس کے اوپر تین کا ایگریمنٹ نہیں تھا، انفارمل انڈرسٹینڈنگ تھی، اس کو آپ نے فارملائز، آپ نے کہا کہ اب اس کے اوپر مکمل عمل درآمد ہوگا، جی ہاں، اور اس سال کی ہمیں 56 سیز فائر وائلیشنز بتائی جا رہی ہیں 4 مہینے میں، 4 مہینے میں۔ کتنا سیریس ہے کہ آپ کی فوج نے، آپ کے دفتر خارجہ نے عوام کو بتایا ہی نہیں کہ انڈیا یہ سیز بڑا فائر وائلیشنز میرے حساب سے تو کافی سیریس ہے۔ اگر یہ وائلیشنز ہوئی ہیں تو ہمارا ہمیشہ سے ایک روایت رہی ہے کہ جب بھی اس قسم کی سیز فائر وائلیشن، ایون ہمارا ایگریمنٹ نہیں بھی تھا، ایک انفارمل انڈرسٹینڈنگ تھی، اس وقت بھی ہم یہاں پہ ہائی کمشنر کو یا نمبر 2 کو بلا کر ایک ڈیمارش دیا کرتے تھے، پروٹیسٹ کرتے تھے۔ اور مجھے تو حیرت ہے کہ اگر سیز فائر ایگریمنٹ کے بعد یہ وائلیشنز ہوئی ہیں تو ہم نے کیوں کر پبلک سے شیئر نہیں کیا، پہلی بات تو یہ ہے، اور پھر کیوں ہم نے یہاں اسلام آباد میں جو انڈین ہائی کمیشن ہیں ان کے آفیسر کو بلا کر ڈیمارش کیوں پیش نہیں کیا، کیوں ہم نے پبلک سے چھپائے رکھا اس بات کو، میری سمجھ سے یہ بالا تر ہے۔ کیونکہ اگر ایک وائلیشن ہوئی ہے تو پوری دنیا کو بتانا چاہیے کہ بھارت اپنی، جہاں کشمیر پہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کر رہا، وہاں اس سیز فائر ایگریمنٹ کے حوالے سے بھی اپنی جو ہے کمٹمنٹ کو پوری نہیں کر رہا۔ تو اس میں تو کوئی دو آراء ہو نہیں سکتی میرے خیال میں، اور مجھے تعجب ہے کہ ہمارے فارن آفس، اب یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کو معلوم بھی تھا کہ نہیں معلوم تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے باسط ہو نہیں سکتا، آئی ایگری ود یو۔ فارن آفس آف پاکستان جو ہے وہ اس میں بالکل ان اویئر ہو؟ میں یہ نہیں کہتا، لیکن اگر فارن آفس کو معلوم تھا، اب انہوں نے کیا ایڈوائز دی کہ آیا ہمیں ڈیمارش کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، لیکن جتنا تھوڑا بہت میں جانتا ہوں دفتر خارجہ کو جو مزاج ہے وہاں پہ یہ بالکل واضح ہے کہ اگر اس قسم کی وائلیشن ہوتی ہے تو ہمیں ڈیمارش فوری طور پہ کرنا چاہیے۔ اور کیونکہ ہم نے ہر بار کیا ہے، ہم نے کوئی ایک موقع بھی مس نہیں کیا ماضی میں، جب بھی اس ایگریمنٹ سے پہلے کی بات کر اس رہا ہوں۔ ایگریمنٹ سے پہلے میں اس بات کی ہم سب گواہی دے سکتے ہیں کہ اگر کوئی پاکستان کی جانب افواج میں سے کسی کی شہادت ہوتی تھی تو ہائی کمشنر کے لیول کے اوپر یا تو ہمارے اے ایس لیول پہ، ایڈیشنل سیکرٹری کے لیول پہ، یا پھر فورن سیکرٹری کے لیول پہ بلا کر ان کو تنبیہ کی جاتی تھی، اور پھر بدلے میں باسط صاحب آپ کو بھی ہم نے دیکھا بلاتے تھے وہاں پہ، فارن سیکرٹری بلاتے تھے، ڈیمارش ساؤتھ کرتے بلاک تھے، میں آپ وہاں پر موجود ہوتے تھے، وہ بلکہ پاکستان کے مقابلے میں انڈیا ایک سٹیپ اہیڈ جاتا تھا۔ پاکستان میں ہمیں دفتر خارجہ سے بعد میں، ڈیمارش ہونے کے بعد ہمیں ایک پریس ریلیز، ایک رکا، ایک چیز جاری کر دی جاتی تھی، ہمیں پتہ چلتا تھا۔ جبکہ آپ کو جب بلایا جاتا تھا تو انڈین میڈیا، مخصوص 3-4 میڈیا کیمرے وغیرہ جو ہیں ان کو پہنچایا ہوا ہوتا تھا۔ آپ کو باہر نکلتے ہوئے مجھے یاد ہے بہت نہیں، آپ بڑا قصہ ہے یہ کہ ایک دفعہ تو یہ ہوا، میں شروع میں جب گیا 2014 کی بات کر رہا ہوں، تو ایک وائلیشن ہوئی ان کی جانب سے، لیکن ان کا طریقہ تو یہی ہے کہ مجھے بلا لیا کرتے تھے۔ تو فارن سیکرٹری جے شنکر تھے، انہوں نے مجھے بلایا، ڈیمارش پیش کیا، چائے شائے پی ہم نے پی، میں باہر آ گیا، میرے ساتھ میرے جو ڈیپٹی تھے وہ تھے، اور جب میں باہر نکلا تو میڈیا سارا موجود، اور میں تھوڑا سا پریشان بھی ہوا اس حوالے سے کہ میڈیا دے اسٹارٹڈ آسکنگ می کویسچنس، تو مجھے ڈپٹی نے کہا کہ سر آپ انگیج نہ کیجئے ان کے ساتھ۔ تو میں نے کہا نہیں، اب تو یہ آ گئے تو اب تو انگیجمنٹ ضروری ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ فارن سیکرٹری نے کیا کہا آپ سے؟ میں نے کہا میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے آپ کے فارن سیکرٹری نے یہ کہ کیا کہا، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں نے کیا کہا۔ میں نے ان کو یہ بتایا کہ انڈیا نے اتنے پچھلے کچھ ماہ میں یہ وائلیشنز کی ہیں۔ تو ہمارا یہ ایک رہا ہے کہ وائلیشنز ہوتی رہی ہیں، ہم ڈیمارش کرتے رہے ہیں۔ کویسچن یہ ہے، میرے ذہن میں ایک کویسچن یہ آتا ہے کہ اس وقت کیوں ہم نے سیز فائر جو ایگریمنٹ ہے سیز فائر کا، اس کی وائلیشن کے باوجود ہم نے کیوں ڈیمارش نہیں کیا، اور اگر کیا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کیا ہو، اس کو پبلک کیوں نہیں کیا، یہ بھی پاسبلٹی ہے، پبلک کیوں نہیں کیا،
جو کہ ہم پہلے کرتے رہے. کیا ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سیز فائر ایگریمنٹ از ہولڈنگ, ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری بٹوین اب ٹو کنٹریز؟ اس میں جو 25 فروری کا ایگریمنٹ جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں ہوا تھا وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ دیکھیے اب تو وائلیٹ ہو گیا نا, وائلیشنس تو اس کی ہو رہی ہیں. یا تو ہم یہ ہے کہ اس کو ڈیمارش کرتے اور انڈیا سے پوچھتے کہ آپ نے کیوں یہ وائلیشنز کی ہیں اور کس نیچر کی وائلیشنز آئے, صرف ایئر اسپیس کی وائلیشنز ہیں یا سیز فائر, کیونکہ وائلیشن انہوں نے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے حوالہ یہی دیا ہے کہ 56 دفعہ سیز فائر ایگریمنٹ وائلیٹ ہوا ہے, جس کا مطلب یہ ہوا کہ شاید اکراس دا ایل او سی کوئی فائرنگ بھی ہوئی ہے, آئی ڈو ناٹ نو, لیکن ایئر اسپیس کی وائلیشن ہوئی ہے, آیا کوئی ایکٹیو فائرنگ ہوئی ہے اکراس دا ایل او سی, وہ ڈیٹیلز ہمیں پتہ نہیں ہیں. ڈیٹیلز تب پتہ چلتی ہیں جب ڈیمارش ہوتا ہے, کیونکہ یہ چیزیں ہمارے ساتھ شیئر ہی نہیں کی گئیں تو ہمیں کیسے معلوم پڑے گا کہ کس قسم کی وائلیشن. نہیں, ایک بات تو سمجھ آتی ہے کہ کیجولٹیز نہیں ہوئی, which means کہ یہ اگر ہوئی ہوتی وہ رپورٹ ہو جاتی ہیں. لائن آف کنٹرول پر ہمارے ہاں آبادی موجود ہے, باسط صاحب دوسری طرف موجود ہے. اگر کوئی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے جس میں آبادی کو نقصان پہنچے, کوئی خدا نخواستہ زخمی ہوں, شہادتیں ہو جائیں, لیکن یہ میں بتاؤں آپ کو عیسیٰ کہ بھارت میں جب میں میڈیا پڑھتا رہا ہوں 2000 جب سے سیز فائر ایگریمنٹ ہوا 2021 کے بعد, وہاں ہمیں کچھ خبریں ملتی رہی ہیں ان کی جانب سے کہ پاکستان نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ سیز فائر ایگریمنٹ کی وائلیشن. وہ گزشتہ سال ایک ہمارے میں نے اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ہم نے رپورٹ بھی کیا تھا, 2-3 ایسے واقعات ایسے ہوئے تھے, لیکن وہ اتنے انسیگنیفیکنٹ کہے گئے تھے کہ کوئی غالباً کوئی ٹریکٹرز تھے, کوئی ایکسکیویٹرز تھے یا بلڈوزرز تھے, اور وہاں زمین کو ہموار کیا جا رہا تھا. اس دوران کوئی غلط فہمی کی بنیاد پر کوئی فائر وغیرہ ممکن ہے کہ یہ بھی کوئی اتنے سیریس نہ ہو, پاسبل ہے, لیکن وائلیشن تو وائلیشن سیز فائر ایگریمنٹ کی وائلیشن. دیکھیں, فائر جب آپ سیز فائر وائلیشن کہتے ہیں کہ ایک فائر تو ہوا. ایبسولوٹلی. تو اس وجہ سے تھوڑا سا ہمیں ایکسپلینیشن تو چاہیے نا, اس کی ڈیٹیلز تو چاہیے کہ بھئی کیوں ہم نے ڈیمارش نہیں کیا, اگر کیا ہے تو پبلک میں کیوں نہیں آیا. بٹ ہاؤ سگنیفیکنٹ از پاکستان کمنگ بیک ٹو دا پوزیشن کہ ظاہر ہے آفیشلی تو یہ پہلے بھی نہیں تھا, یا ان آفیشلی جو چیزیں چل رہی تھیں کہ اچھا ہی میرے خیال میں جواب تو صحیح دیا گیا کہ آرمی چیف نے پہلا دورہ جو ہے وہ لائن آف کنٹرول کا کیا, وہ ایک اسٹرانگ میسیجنگ تھی. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب کشمیر کا جو ڈسپیوٹ ہے اس کو بھارت یک طرفہ طور پر اپنے بیانات کے ذریعے تبدیل نہیں کر سکتا. لیٹس ہوپ, کیونکہ دیکھیے جو پہلے ایکس آرمی چیف یا پچھلی گورنمنٹ میں جو اناملیز تھیں وہ اب نہیں دہرائیں گے ہم, کیونکہ ایک طرف ہم کہہ رہے تھے کہ بھارت کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, دوسری طرف ہم بیک چینل پہ ان پہ سیز فائر ایگریمنٹ بھی ڈسکس کر رہے تھے, کشمیر بھی ڈسکس کر رہے تھے, 4 پوائنٹ فارمولہ بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے. وہ چیزیں اب نہیں ہوں گی. تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ایک ہی پیج پہ ہوں گے, جینوئنلی ایک ہی پیج پہ ہوں گے, اور جو کچھ بھی ہوگا وہ سیلین گورنمنٹ کی اجازت سے ہوگا. ان کو اگنور یا ان کو پس پوچھ ڈال کر کوئی بات چیت بھارت سے نہیں ہوگی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ کشمیر ایک سیریس ایشو ہے, اس پہ نیشنل کنسنسس ہے ہمارا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک فرد کو ہم اجازت دیں یا کسی ایک ادارے کو بھی فار دیٹ میٹر ہم اجازت دیں کہ اپنے تئیں اس میں کوئی تبدیلی کر لے. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ بہت سی باتیں ہوئیں کہ جی ہم 3rd آپشن کی بات بھی کر سکتے ہیں جب کشمیر, یہ بھی غلط بات تھی میرے حساب سے. اس وقت بھی کشمیری ڈیسائیڈ کر لیں کہ وہ اگر کسی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو وہ اکیلے رہ جائیں. یہ باتیں پری میچور ہیں. پہلا کویسچن جو آپ کو یہ بات اکثر مجھ سے ہی پوچھتے ہیں کہ جی آپ آزاد کشمیر کی آزاد 3rd آپشن کے حق میں ہیں کہ نہیں. میں جواب یہی دیتا ہوں کہ یار یہ کویسچن ریلیونٹ ہی نہیں ہے اس اسٹیج پہ. خدا را ذرا تھوڑا حوصلہ کریں. پہلے بھارت اور پاکستان, پہلے بھارت کو تو یہ ماننے دیں کہ یہ ایک ڈسپیوٹ ہے, اس کو حل ہونا ہے, یہ ان کا انٹیگرل پارٹ نہیں ہے. جب یہ ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے, اس کے بعد جب پلیبسٹ ہو جائے گا تب ہم فیصلہ کریں گے. آرٹیکل جو ہمارا کانسٹیٹیوشن کا ہے 257, اس کے تحت ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے کشمیری کیا چاہتے ہیں. آپ وہ سوال پہلے پوچھ رہے ہیں جو بھی اس کا وقت آیا نہیں ہے, ابھی پلیبسٹ ہوا نہیں ہے. بھارت نے بھی تسلیم یہ نہیں کیا کہ اس پہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے, اس تنازع کو حل کرنا ہے UN سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے مطابق, اور آپ پہلے سے تیسرا آپشن کی رٹ لگائے جا رہے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے ہاں ایک لحاظ سے نا تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو صحیح پرسپیکٹو سے دیکھا نہیں جاتا. ہم جلد بازی سے بڑا کام. 2 چیزیں باسط صاحب, سیگمنٹ کے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے.
چائنا کے حوالے سے جو ہے وہ تھوڑا سا پلے ڈاؤن نہیں لگا آپ کو کہ دورہ ہو رہا ہے پاکستان کے آرمی چیف کا، اور پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ اگر انڈیا جائے، چائنا جائے، اور یا چین کی طرف سے ان کے ڈیفنس منسٹر کا آپ کو یاد ہے جب دورہ ہوا تھا 2021 غالباً نومبر کا مہینہ تھا، اور اس کے علاوہ اگر ان کی طرف سے کوئی ڈیفنس کا ان کے کوئی ہائی لیول وزٹس ہوتے ہیں، ایکسرسائزز ہوتی ہیں، انڈین میڈیا اس کو جس طریقے سے فلیش کرتا ہے پاکستان اور چائنا کے درمیان، جو اس کے دوروں کی آپٹکس ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس کو کیوں اتنا ڈاؤن پلے کیا جا رہا ہے؟ میرا نہیں خیال، ڈیٹیلز نہیں دی جا رہی، اس کے سگنیفیکنس کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی، پاکستان اور چین کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ، ڈیفنس کوآپریشن، ایکسیلنٹ کوآپریشن، اس میں بڑھانے کے اس میں کتنے مواقع ہیں، اس کے اوپر دیکھیے بہت سی ایسی دیکھیے جہاں تک اس وزٹ کا تعلق ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ امپورٹنٹ وزٹ ہے پاکستان کے کانٹیکس میں اور چائنا کے کانٹیکس میں بھی، کیونکہ میرا اپنا بھی خیال یہی تھا کہ اب یہ جو وزٹ ہے یو کے بعد سعودی عرب اور یو اے ای کے بعد اب یہی چائنا پہ ہونا چاہیے، اور آئی ایم گلیڈ کہ ہمارے آرمی چیف وہاں وزٹ کر رہے ہیں۔ اب اس وزٹ کو آپ دو طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں، دو زاویوں سے۔ ایک تو یہ ہے کہ جی اس کی پولیٹیکل سگنیفیکنس کیا ہے، میں اس میں جانے کی بجائے میں اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ اس کی اوور آرچنگ ایک امپورٹنس ہے پاکستان کے لیے، گیون آر پیکولر ڈومیسٹک سچویشن، جو ایک پولیٹیکل ہمارے ہاں سچویشن ہے، اس کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیے تو اس کی ایک سگنیفیکنس تو بنتی ہے۔ اب ملٹری ٹو ملٹری ہمارے جو ریلیشن شپ میں تھوڑا سا ایک بریک آ گیا تھا، اس کو تھوڑا سا ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن چائنا از آبویسلی ویری کیئرفل، وہ بھی تو واچ کر رہے ہیں نا بڑا کلوزلی آپ کی صورتحال کو کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ جب آئے تھے وہ بھی ایک دورہ کینسل ہو گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا 2014 دھرنوں کی وجہ سے۔ تو چین ذرا کیئرفل ہے، وہ کوئی ایسا جو ہے آؤٹ آف دا وے نہیں دکھانا چاہتا کہ جو آپ کے پولیٹیکل وہ ایک سائٹ لے لے کسی کی اوپنلی، تو دے آر کیئرفل ان دیٹ سینس۔ اسی لیے چائنا کے حوالے سے تو خیر باسط صاحب کل بہت گرما گرم خبریں ہیں، اس کے اوپر کل بات کریں گے۔ بیفور اے کلوز دا سیگمنٹ میں آپ کو ایک بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں، دیکھیں یہ جو پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کے ادارے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے۔ پاکستان کی جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا، کشمیر کے حوالے سے موقف دے دیا، G20 کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور اس اجلاس کے ضمن میں بہت ساری میٹنگز انڈیا نے پلان کی ہیں، پروپوز کی ہیں مقبوضہ وادی میں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو آرٹیکل 370 کی ریووکیشن ہے اس کے بعد اس سارے معاملے کو ایکسیپٹ کروایا جائے۔ G20 ممالک کے وفود اگر جائیں گے مقبوضہ وادی میں، وہ جا کر وہاں پر ایونٹس کو اٹینڈ کریں گے، تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے بھارت نے یہ کر لیا، اور جو اس کا انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ سٹیٹس ہے، جو اس کے اوپر قراردادیں ہیں، پھر وہ پس پشت چلی جائیں گی۔ یہاں سے کام کرنا ہے ہمارے دفتر خارجہ نے، پولیٹیکل لیڈرشپ نے، دفتر خارجہ کا یہ کام ہے کہ اس کو فالو اپ کرے۔ آپ کو لائن مل گئی، آپ کو بتا دیا گیا، پاکستان کے ملٹری کے اسپوکس پرسن نے بات کر دی، اب اس کے بعد لائن وہاں سے تھوڑی لینی ہے ہم نے، نہیں، لیکن ایک بات تو یہاں تو باسط صاحب لینی نہیں ہے، پریکٹیکلی بات کریں نا۔ کویسچن یہ ہے کہ یہ تو پہلے سے کام کرنا چاہیے نا، اس لائن کا ہم انتظار کر رہے تھے فار گاڈ سیک۔ باسط صاحب G20 میں بہت سارے ممالک ہیں، دیکھیں ارجنٹینا ہے، پاکستان اس کو کہہ سکتا ہے، رشیا ہے، ترکی ہے، سعودی عرب ہے، سعودی عرب ہے، انڈونیشیا ہے، چائنا ہے۔ آپ ان کو پرسویٹ کریں کہ ان کے سفراء کو بلائیں، وہاں کی لیڈرشپ کے پاس اپنے منسٹر آف اسٹیٹ کو بھیجیں، یا فارن منسٹر جائیں، ایکٹیو ڈپلومیسی کریں، ان کو کنونس کریں کہ آپ جو مقبوضہ وادی میں ہونے والے ایونٹس ہیں آپ انڈیا کو کہیں کہ یا تو یہاں سے شفٹ کر دیے جائیں، ادروائز ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ وہاں پر اٹینڈ کریں۔ چائنا کی اس کا فالو اپ بہت امپورٹنٹ، چائنا کی ایبسنس از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ لیہ میں بھی جو لداخ کا کیپٹل ہے وہاں بھی ایک ٹورزم کے حوالے سے ایک چائنا تو فار اٹس اون ریزنز کر دے گا نا، یو نیڈ مور کنٹریز، اسپیشلی OIC کنٹریز، خاص طور پہ سعودی عربیہ اور جو ہے ٹرکی، اور یہ دونوں ممالک ایسے ہیں جو کہ OIC کانٹیکٹ گروپ جو کشمیر ہے اس کے بھی ممبر ہیں، جو 5 ممبرز ہیں۔ تو میں تو توقع رکھتا ہوں کہ کم از کم یہ OIC کے جو 3 کنٹریز ہیں، انڈونیشیا، ٹرکی اینڈ سعودی عربیہ اور چائنا پلس چائنا، کم از کم یہ 4 کنٹریز تو ہمارے ساتھ کھڑے ہونا کشمیر ایشو پہ، اور جو OIC کی ریزولوشنز ہیں کانٹیکٹ گروپ کی، ان کو تو تھوڑا بہت ان کا لحاظ تو کر لیں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، میں اس لیے بار بار کہتا ہوں، دیکھیے
ایک فوکل پوائنٹ ہونا چاہیے. میں کئی بار پچھلے 5 سال سے یہ تجویز دے رہا ہوں جب میں حکومت میں بھی تھا کہ آپ اسپیشل انوائے آن جموں اینڈ کشمیر اپوائنٹ کیجئے. کیوں نہیں کرتے ہم؟ کیوں وی ڈو ناٹ اپ دا اینٹی؟ ہم جب تک خود امپورٹنس نہیں دیں گے اس ایشو کو اس وقت دنیا کیوں ہمارے ساتھ تو کھڑی؟ شعر میں نے ٹھیک سنایا تھا کہ نئے لیکن سالار آپ نے سے پاکستان کو زندان بنا دیا. نہیں بالکل نہیں. یہ شعرانہ جو ہے وہ تعلی ہوتی ہے, جو استعارے ہوتے چلیں ہیں, جو استعارے مان تشبیہات لیتے کا ہیں. استعمال ہوتا ہے. کوئی باسط اچھا صاحب استعارہ بھی آپ دے سکتے تھے نا. آپ چمن کا استعارہ دے دیتے. اگر آپ اس کو نہیں کب سمجھتے. میرا وہ نشے من اہل چمن گلشن میں گوارا. بریک لیتے ہیں. کچھ سیاسی نوعیت کے سوالات بھی ہوئے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر سے. سیاسی نوعیت کے سوالوں کے اوپر کیا جواب آتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا اس کے حوالے سے کیا موقف ہے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے علی نواز آوان صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دی شو. جی وعلیکم السلام. آپ کو عید مبارک. سر خیر مبارک, آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. مجھے اندازہ ہے کہ آپ فیملی کے ساتھ مصروف ہیں, اس کے باوجود آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ. کیونکہ آپ کی پارٹی کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس وقت زمان پارک میں مصروف ہیں. آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ آفیشلی اپنی کیمپین بھی لانچ کر رہے ہیں. 297 جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں پنجاب کی, وہاں پر ان کا خطاب جو ہے وہ بھی دکھایا جانا ہے. کوئی ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے پر بھی میٹنگز چل رہی ہیں. اس دوران آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. میں آغاز میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سنیے. کچھ سیاسی نوعیت کے سوالات ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر سے, اس پر جو انہوں نے جوابات دیے وہ ذرا سن لیجئے تاکہ پھر میں آپ سے کچھ سوالات کر سکوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے چاروں سوال سیاسی ہیں اور اس پہ میں جو تجزیہ کروں گا سیاسی ہے. اور میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ افواج پاکستان اور قوم اور ملک کے یہ مفاد میں نہیں ہے کہ افواج پاکستان کو سیاست کے اوپر کے اندر ڈالا جائے. کسی بھی ملک کے اندر جو افواج سیاست یا کہ ایک مذہب یا ایک خاص مسلک یا ایک فرقے کی طرف توجہ ہو جائے, اس کے خلاف ہو جائے, تو وہ انتشار ہی پھیلتا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو بات چیت ہوئی ہے اگر وہ اوپن ہونی ہوتی تو اس کو اوپن ہی کیا جاتا. معزز جو ہمارے جج ہیں, چیف جسٹس ہیں, ان کے اور اداروں کے درمیان ہوئی ہے. جی علی نواز آوان صاحب, آپ نے سنا ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ افواج پاکستان کسی خاص سیاسی سوچ اور جماعت کی نمائندگی نہیں کرتی, اور کچھ افسوس کا اظہار بھی کیا انہوں نے کہ کس طریقے سے پاکستان کی فوج کو, اس کے عہدیداروں کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, جو انہوں نے کہا ہے یہ تو ایک اچھی خوشائند بات ہے. ایک پریس کانفرنس پہلے بھی پچھلے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی انہوں نے کی تھی آئی ایس آئی اور آئی ایس پی آر کے, اور اس میں بھی یہی کچھ کہا گیا تھا, اور بڑی اچھی بات خوشائند بات ہے. اور دیکھیں ہر چیز میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کرتا, یا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, میں تو اسی پہ جج کروں گا. ریسنٹلی اگر آپ کے سامنے ہے, اگر یہ ہو جائے بہت اچھی بات ہے, بٹ وی ہیو اسٹل ڈاؤٹس اباؤٹ اٹ. دا ڈاؤٹس آر, یہ میں نہیں کہہ رہا, فاروق حیدر صاحب نے جو کشمیر کے الیکشنز کے اندر کہا, اور ان کی آڈیو اور ویڈیو جو وائرل ہوئی آپ نے سنا, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نہیں کہہ رہا, انہوں نے کہا کہ جن آ کے ووٹ ڈالیں گے تو پاکستان میں جنات کا نظام تو نہیں ہے. میرے خیال میں پاکستان میں ڈیموکریسی ہے, پاکستان کا ٹرائیکاٹمی آف پاورز ہے, پاکستان کی ایگزیکٹو کام کر رہی ہے, پاکستان کا لیجسلیٹر کام کر رہا ہے, پاکستان کے اندر ایک پارلیمنٹ کام کر رہی ہے, عدلیہ کام کر رہی ہے. پھر آپ کے سامنے ٹسوری صاحب لگے, ایم کیو مجھے ڈسون کرتی رہی, جس کی وجہ سے ان کی پارٹی ٹوٹ گئی. اگر آپ کو یاد ہوگا فاروق ستار صاحب کو پارٹی سے نکال دیا گیا کہ وہ لانچ کر رہے ہیں ٹسوری صاحب کو. پھر ایک ویڈیو آتی ہے, اور اس کے بعد نگراں جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ لگ جاتے ہیں, فرام نو ویئر ان کا نام آتا ہے اور وہ لگ جاتے ہیں. اس کے بعد پاکستان کے اندر اینکر سوال کر رہے ہیں جہاں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہوں گے, پر وہ کہتے ہیں الیکشن نہیں ہوں گے. بھائی آئین کے اندر لکھا ہوا ہے, ڈیموکریسی آئین کے نیچے چلتی ہے, پاکستان 10 منسٹر سسٹم کو فالو تو کرتا ہے, پر پاکستان جو انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش کے پاس ایک ریٹن قانون ہے, انگلینڈ کے پاس ریٹن قانون نہیں ہے. ادھر پارلیمنٹ سپریم ہے یا آئین سپریم ہے, آئین نے سب ڈیفائن کر دیا, اس کی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ نے کرنی ہے, اور 90 ڈیز میں سب اتفاق کرتے ہیں, صحافی ہوں, وکیل ہوں, ججز ہوں, پاکستان کی عوام ہو, بٹ اس پہ عمل نہیں ہو رہا. عمران خان پہ فائرنگ ہوتی ہے, عمران خان کو گولیاں لگتی ہے, پہلے مذاق اڑایا جاتا ہے, اور جس طرح جو ان کو گولیاں مارتا ہے اس کی جس طرح کی ویڈیوز آنے لگ جاتی ہیں, اور جو وہ ایف آئی آر اپنی گورنمنٹ میں کرانا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتی ہیں. تو اس کے ڈاؤٹس, اور ہم چاہتے ہیں اگر وہ اس طرح آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, بڑی اچھی خوشائن چیز ہے, اور وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی ہو, نظر بھی آتا ہو, نظر آ بھی رہا ہو, آئندہ فیوچر میں بھی نظر آ رہا ہو کہ ہاں بالکل
جو ہمارا جس طرح 75 ایئرز پاکستان چلا ہے, جس میں آ کے جو چیزیں پاکستان میں اسٹریٹ مارشل لاز رہے ہیں, پاکستان کے اندر ایک ہائیبرڈ رجیم چلا ہے, کبھی باجوہ ڈاکٹرائن چلا ہے تو کبھی کیانی ڈاکٹرائن چلا ہے. صحیح. اچھا علی نواز امان صاحب دیکھیں, اس میں سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی بات کی گئی, آپ کی لیڈرشپ کے لیول سے یہ پیغام نہیں دیا گیا رجیم چینج کے بعد سے, جب یہ ساری چیزیں ان موشن آئیں 8 مارچ کے بعد سے, ایسا پیغام آپ کی لیڈرشپ کے لیول سے نہیں دیا گیا کہ آپ یہ مت کریں. یہ ہو رہا ہے, آپ اس کو ڈس اون کرتے ہیں, لیکن کرٹیسزم جو ہے وہ انسٹیٹیوشنز کی, فوج کی, وہ تو جاری ہے. اب اس میں سوال یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ تو یہ کہتے ہیں کہ حق حکمرانی آپ کا ہے, آپ پاپولیرٹی انجوائے کرتے ہیں, وہ سڑکوں پہ گلیوں میں نظر بھی آتی ہے, آپ کے جلسے ریفلیکٹ کرتے ہیں اس بات کو, حکومت کی پرفارمنس ہمارے سامنے ہے. تو اگر آپ 4 months ڈاؤن دا لائنز, 2 months ڈاؤن دا لائنز یا 6 months ڈاؤن دا لائن آپ نے واپس حکومت میں آنا ہے, تو یہ جو ادارہ ہے یا جو ہمارے ادارے ہیں وہ اگر آپ کو کمزور ہوئی حالت میں ملیں گے, جن کو ہدف تنقید بنا کر بدنام کر دیا جائے گا, تو پھر آپ ان سے جو توقعات ایک ملک کی گروتھ کی رکھتے ہیں وہ کیسے پورا ہو پائے گا؟ اچھا مجھے ایک بات سمجھائیں, ایک تو سوشل میڈیا, ایسا آپ تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, سوشل میڈیا پاکستان میں تو نہیں نا سر, آل اوور دی ورلڈ ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب ہماری گورنمنٹ تھی, ہمارے اوپر تنقید ہوتی تھی, ہمارے اپنے لوگ کرتے تھے جو کہتے تھے ہم طریقے انصاف کے. کسی کا سوشل میڈیا کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں, یہ سمجھنے کی بات ہے. لاجیکل آج کی جو پاکستان ہے اس کے اندر 64% لوگ 30 سال سے نیچے ہیں جو نوجوان ہیں, اور جن کے پاس ایکسیس ہے اینڈرائڈ فون کا. اب وہ جو سمجھتے ہیں, جو سوچتے ہیں, جو ہوتا دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ اس کے اوپر اچھا بھی کہتے ہیں, اس کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں. اگر میں اپنے اوپر تنقید ختم کرنا چاہتا ہوں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں, اس کا سمپل ایک طریقہ ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ نظر بھی آئے, نیچے امپلیمنٹ ہوتی نظر بھی آئے, ہوتی ہوئی نظر آئے, چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اگر میرے کال آف فیل میں تضاد ہوگا, چاہے میں گورنمنٹ ہوں, چاہے میں کوئی ادارہ ہوں, چاہے وہ عدلیہ ہے, چاہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا پارلیمنٹ ہے, کوئی بھی ادارہ ہے, اگر اس کے کال آف فیل میں کہیں بھی لوگوں کو تضاد, یہ وہ لوگ اس کے اوپر تنقید بھی کریں گے اور اس کے اوپر لوگوں کے اپریسیشن بھی کریں گے. اور یہ کہنا کہ لوگ, آپ نے مجھے بتائیں اظہر مشوانی کو کس نے اغوا کیا؟ یہ معمہ ہے. ابھی ہمارے انسٹاگرام کے جو ہیڈ ہیں, باسط صاحب آپ سے کوئی سوال کرنا, میرا ایک سوال ایک ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ ڈی جی ISPR کی اس اسٹیٹمنٹ کو کیسا دیکھ رہے ہیں کہ آرٹیکل 245 کے تحت وہ صرف جو معاملات ہیں سویلین سائڈ کے, وہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کے کہنے پہ ہی کر سکتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سپریم کورٹ یا الیکشن کمیشن کو طلب کرے تو وہ نہیں جا سکتے بغیر فیڈرل کا. تو اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, جو آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ الیکشنز ہو جائیں جلد, اس تناظر میں ذرا بتائیے, اپنا ریئیکشن دیجیے ہمیں. چلیں, میں اس میں تو ایک چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں, شاید مجھے تو سمجھ نہیں, ان کو زیادہ سمجھ ہوئی جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. 18ویں ترمیم ہو چکی ہوئی ہے. پاکستان کے اندر ایک جنرل الیکشن کال ہوا ہے 2 صوبوں کے اندر. اس کے اندر نگراں گورنمنٹ ہے. نگراں گورنمنٹ کے پاس لگانے کا جو نگراں گورنمنٹ اختیار ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے. جب دونوں جنرل الیکشن کے اندر 2 صوبوں کی اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہوئی ہے تو آپ نے ایکٹ الیکشن کمشنر کے کہنے پہ کرنا ہے. ساری پاور اس وقت الیکشن کمشنر ہولڈ کرتا ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہولڈ. اس کا یہ مطلب ہے, آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جیسے ہی فیڈرل گورنمنٹ 13 اگست کو ڈیزالو ہوتی ہے تو نگراں گورنمنٹ آ جائے گی, اور سارے کا سارا جو اختیار ہے وہ الیکشن کمشنر کے پاس چلا جائے گا جنرل الیکشن کرانے کا. اسی طرح 18ویں ترمیم کے بعد جو مین 2 صوبوں کے اندر الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس کی ساری پاور الگ. مجھے بتائیں, نگراں وزیر اعلیٰ الیکشن کمیشن نے لگایا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے لگایا؟ صحیح, ٹھیک ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر لگایا انہوں نے, اور تمام اختیارات, میں آپ کو کوڈ بھی کر دیتا ہوں آرٹیکل کو, تمام اختیارات الیکشن کمشنر ہولڈ کرتا ہے. تو الیکشن کمشنر کے پاس یہ ہے کہ آپ نے اس کے کہنے پہ فنڈز بھی دینے, آپ نے اس کے کہنے پہ سیکیورٹی بھی دینی ہے, آپ نے اس کے کہنے کے اوپر انتخابات بھی کرانے ہیں. یہ ہے ہی نہیں فیڈرل گورنمنٹ کا رول اس کے اندر. اگر آپ کے اوپر نہیں ہے, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, آپ کے پاکستان میں آئین سپریم ہے, کوئی گورنمنٹ سپریم نہیں ہے.
اس کی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ کر دی ہے. ہمارے دور کے اندر یہی 5 رکنی بینچ تھا جس نے کہا کہ آپ نے رولنگ غلط دی ہے. ہم کہہ رہے تھے رات کو اب تو یہ بیانیہ ایوان صاحب کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، گورنمنٹ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. اب باسط بھائی دیکھیں وہ ایک بیانیہ بنانا چاہ رہے ہیں. اگر پارلیمنٹ سپریم ہوتی تو قاسم سوری کی رولنگ کو ختم کیوں کر دیا جاتا؟ جسٹ آپ مجھے بتا دیں. وہ اگر پارلیمنٹ سپریم ہوتی تو حمزہ شہباز شریف انٹرم وزیر اعلیٰ کیسے بنتا؟ مجھے آپ بتا دیں. یہ نہیں ہے نا، یہ ایک بیانیہ بڑے چبھتے ہوئے سوالات ہیں. یہ بتائیں، دیکھیں ایوان صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کل 26 اپریل بڑا امپورٹنٹ دن ہے. حکومت نے بڑی تیاری کی ہوئی ہے، کابینہ کا اجلاس بلایا ہے، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا ہے، قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا ہے، پھر ایک عید ملن پارٹی حکومتی جو اتحاد ہے وہ کرنے جا رہا ہے اپوزیشن کے، یعنی تحریک انصاف کے اور حکومت کے مذاکرات بھی 26 کو ہونے ہیں، جس کی ایک رپورٹ 27 تاریخ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائی جانی ہے. تو یہ تو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے، یہ آڈیو لیکس جو ہوئی ہیں یہ اس وجہ سے تو نہیں ہوئی نا کہ انہوں نے 14 مئی کو الیکشن کروانا ہے یا بیٹھ کر مذاکرات سے آپ کے ساتھ کوئی ڈیٹ طے کر لینی ہے. یہ تو اس سارے پروسیس کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے. اس میں ایک ایڈ کر لوں کہ آپ کی جانب سے کوئی جا رہا ہے کل مذاکرات کے لیے کہ نہیں؟ پی ٹی آئی کی جانب سے فیڈرل گورنمنٹ نے بیٹھنا تھا ہمارے ساتھ، کیونکہ پی ڈی ایم کا جو مجموعہ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ نے آپ کو پہلے ہی انہوں نے کلیئر کر دیا ہوا ہے کوئی مذاکرات نہیں مانتے، ہم پاکستان میں آئین نہیں مانتے، ہم پاکستان میں سپریم کورٹ کو نہیں مانتے، پاکستان کے اداروں کو نہیں مانتے. وہ یہ کہہ چکے ہیں. اگر پھر بھی انہوں نے انوائٹ کیا، پارلیمنٹ موجود ہے، ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے اور ان سے مذاکرات کر لیں گے، تو وہ مانیں گے نہیں نا. مطلب یہ تو ہم وہ باتیں کر رہے ہیں جو کتابی باتیں کہ اس طرح ہو تو اس طرح. ہاں آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، اس گورنمنٹ کے پاس جو پاور جہاں سے یہ ہولڈ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے. اور جس طرح چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو ابھی اس طرح کہاں سے ہولڈ کر رہے ہیں ایوان صاحب؟ ذرا تھوڑا تفصیل بتا دیجئے نا ہمیں. بھائی آپ خود ہی تو، میں آپ کے سامنے ہے، آپ مجھے بتائیں آڈیو لیک، آپ مجھے بتائیں، آپ نے تو سرو کیا ہوا ہے فورن آفس کو، یہ آڈیو لیکس کہاں سے آ رہی ہیں؟ نہیں، آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ سلیم اللہ سے کلیم اللہ جو ہے نا وہ گیند پھینکی جا رہی ہے. باسط صاحب اب آپ بتائیں نا، تھوڑا کھل کے بتائیے نا ہمیں کہ آپ کا اشارہ کس طرف ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی سچی بات ہے. بڑی ایزی ہے نا بات بھائی، دیکھیں بہت ایزی نا عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ آپ چاہ رہے میں سمجھا دوں. پاکستان کے پاس 2 ایسی ایجنسیز ہیں جو آپ کے فون ٹیپ کر سکتی، جن کے پاس یہ صلاحیت ہے. یا وہ آئی بی ہے، انٹیلیجنس بیورو جس کو کہتے ہیں، اور ڈائریکٹلی وہ وزیر اعظم کے نیچے آتی ہے. اور آئی ایس آئی ہے جو پاکستان کی 2 ایسی ایجنسیز ہیں جو لوگوں کے فون ٹیپ، یا وہ آئی بی کر سکتی ہے یا آئی ایس آئی کر سکتی ہے. یہ اب میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ اس وقت کون کر رہا ہے. اگر جو کر رہے ہیں اور جس لیول پہ، دیکھیں میں آپ کو باسط بھائی دیکھیں، فیئر پلے کے بڑے طریقے ہوتے ہیں. آپ کی میری لڑائی ہے، میں آپ کے ساتھ کھیلوں گا، میں آپ سے لڑوں گا، میں آپ کا میدان میں مقابلہ کروں گا، میں آپ کی فیملی کو گالیاں نہیں دوں گا، میں آپ کی فیملی کے فون ریکارڈ نہیں کروں گا. اگر مسئلہ یہاں تک آ گیا ہے نا اور آپ سمجھتے ہیں میں اس سے بھی مطلب میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو عمران خان کو ویسی گورنمنٹ دے دیں. نہیں، لیکن آپ دیکھیں علی نواز ایوان صاحب، بات آپ کی بالکل درست ہے. میں تو اسی سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو آڈیو ویڈیو کے ذریعے ملک اور ریاستیں، حکومتیں نہیں چلائی جا سکتی، ان کے سہارے کے اوپر ملک نہیں چلا کرتے، یہ بہت ہی غیر سنجیدہ رویہ ہے اور یہ ڈیمیج کرے گا اس ملک کو. آنے والے وقت میں بھی یہ ہانٹ کرے گا یہ ٹائم جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے. لیکن اس میں سوال یہ ہے کہ زبیر عمر صاحب کی ایک ویڈیو آئی تھی اور کچھ آڈیوز مریم نواز صاحبہ کی آئی تھیں. وہ آڈیوز کہاں سے آ رہی تھیں اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا موقف وہ کیوں نہیں تھا جو آج ہے؟ دیکھیں میں آپ کو میں بڑی کلیئرٹی سے بتاتا ہوں. پاکستان کی سیاست میں جب تحریک انصاف نہیں بھی تھی نا، تو نون لیگ، اسپیشلی میں نون لیگ کی بات کروں، میں پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا، جو انہوں نے بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا، جو بیگم نصرت بھٹو کے ساتھ کیا، جب تحریک انصاف آئی جمائمہ کے ساتھ کیا جو ان کے اوپر پرچے بنا کے کیا، اس کے بعد بشرا بی بی کے ساتھ جو اب کیا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اور جس طرح نیم کالنگ کی، اگر آج مولانا فضل الرحمان کا کوئی نام ڈلا ہوا ہے تو یہ کس نے ڈالا تھا؟ خواجہ آصف صاحب نے ڈالا تھا. اگر تو مولانا تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ معافی مانگیں، لیکن آپ نے عیسیٰ نقوی کے سوال کا جواب نہیں دیا ایوان صاحب جو بات کر رہے ہیں. میں اسی طرف آ رہا ہوں باسط بھائی، میں اسی طرف آ رہا ہوں. میں آپ کو ایک پرسپیکٹو دینے کی کوشش کر رہا ہوں. کہنے دیکھیں پرسپیکٹو کے ساتھ ہی چیزوں کی سمجھ آتی ہے نا.
मैं बगैर पर्सपेक्टिव कहूंगा लोगों को पाकिस्तान अब तो इतना मीडिया इन्फ्लुएंस है कि जो खबर आज सुबह की होगी शाम के प्रोग्राम में वो लगेगा 3 दिन पहले की खबर है। लोगों की इतनी शॉर्ट मेमोरी हो चुकी हुई है, लोगों को याद कर रखते रहना चाहिए कि इनकी असल चेहरे ही हैं। हमारे दौर में जब जुबैर उमर साहब की एक आई तो आपको याद होगा, और एक तलाल चौधरी साहब के साथ इवेंट हुआ। हमारी पूरी तहरीक इंसाफ ने मीडिया पे आके आज तक उनके ऊपर कोई ना बात की, ना उसको इशू बनाया और ना उसको आगे लेके की तरफ गए। हम वो भी समझते थे गलत है और आज भी हम समझते हैं गलत है। इनके दौर के अंदर वजीर आजम हाउस के अंदर की ऑडियोज लीक हुई, जिसमें प्राइम मिनिस्टर की भी हुई, इस प्राइम मिनिस्टर की भी हुई। हमने फिर कहा कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कौन अगर वजीर आजम का ऑफिस सेव नहीं है तो मुझे बताएं पाकिस्तान का कौन सा इदारे का ऑफिस सेव है? पाकिस्तान का इमेज किया जा रहा है। बासित भाई आप मुझे बताएं कौन से मुल्क का हेड आके वजीर आजम के ऑफिस के अंदर कोई मीटिंग करेगा जब वजीर आजम हाउस के अंदर की ऑडियोज लीक हो रही होंगी? दुरुस्त बात है, बिल्कुल। नहीं, आपने इन्वेस्टिगेशन करवाई थी फिर उन वीडियोस की कहाँ से लीक हुई उस जमाने में? हमने आपको याद होगा हम तो सबसे बड़े इशू साइफर को लेके बैठे हुए हैं। हमने तो कहा साइफर पे करते हैं, बाकी चीजें खुद बाहर आ जाएंगी, उससे रिलेटेड ही है सारी। साइफर का इशू तो बिल्कुल डिफरेंट है वहां से मुआसत के साथ। हमने कमेटी बनाई और जिस साहब को हमने हेड लगाया वही कहते हैं कि मैंने अब उसको हेड नहीं बनना, जब हमारे सामने वो कह चुके तो मैं हेड बनने को तैयार हूँ। चलिए बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज अवान साहब। बड़ा बासित साहब, सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है। ममालिक जो हैं, हुकूमतें जो हैं वो ऐसे नहीं चलाई जाती, कौमें ऐसे नहीं बनती। ये जो काम किया जा रहा है ना, ये वक्त याद किया जाएगा। पाकिस्तान की तारीख़ में एक स्याह बाब के तौर पर रकम होगा। तारीख़ लिखेगी, बताएगी कि हमारे यहाँ जो कार्य सरकार है उसको चलाने के लिए, कोर्स करने के लिए, दबाव डालने के लिए, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के लिए इस किस्म की ऑडियोज़ और वीडियोज़ लीक की जाती थी। ब्रेक के बाद आएंगे और ब्रेक के बाद इस मामले को ज़रा लार्जर पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऑडियो और वीडियो लीक्स का सिलसिला नहीं थम रहा। हुकूमत जो है वो नज़र आता है कि वो कार्य सरकार इन ऑडियोज़ और वीडियोज़ की बेस के ऊपर चलाना चाहती है। ये सियासत हो रही है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है? मुमताज़ माहिर कानून इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम, मुझे आ रही है जी आपकी आवाज़। सर आपने देख ली होंगी ऑडियोज़ जो आई हैं हालिया दिनों में। एक चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल, उनकी खुश दामन, और ख्वाजा तारिक रहीम साहिबा की जो साहब हैं उनकी वाइफ, उनके बारे में से मंसूब एक ऑडियो है। फिर एक साकिब निसार साहब साबिक चीफ़ जस्टिस और वकील ख्वाजा तारिक रहीम, इनकी ऑडियोज़ आ रही हैं। पहले तो मुझे ये बताएं जो पाकिस्तान में कानून शहादत है वो क्या कहता है, इनकी क्या हैसियत है इन ऑडियोज़ की? देखिए, कानून शहादत की रूह से ये जो ऑडियोज हैं इनकी बिल्कुल कानूनी इनकी हैसियत है। ये एविडेंस बन सकती हैं और ये कोरॉबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस भी बन सकती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे आइन में एक राइट टू प्रिवेसी है, जिसके तहत आप ये नहीं कर सकते कि लोगों की प्रिवेसी जो है उसको इंटरप्ट करें। और अगर आप उनकी प्रिवेसी को इन्फिल्ट्रेट करते हैं तो क्योंकि आपने प्रिवेसी को इन्फिल्ट्रेट किया, जैसे ये दो खवातीन आपस में बातें कर रही हैं, तो इनके खिलाफ आप कोई एक्शन नहीं कर सकते कि इन्होंने ये बातें क्यों की हैं। लेकिन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दीज टेप्स, क्योंकि इन्होंने डिनाई नहीं किया कि इन्होंने ये बातें की हैं, ये उन्होंने किसी को डिनाइल नहीं आया, तो लिहाजा वो जो इन्फॉर्मेशन आई है वो आप इस तनाज़ुर में ज़रूर देख सकते हैं कि उस इन्फॉर्मेशन को अगर आप चीफ जस्टिस साहब का और ये हम मसलक जो बेंच है, ये बार बार ये बेंच बनता है और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जजेस ये कह रहे हैं कि बेंचेस जो है वो वन मैन शो के तरीके से बनाए जा रहे हैं, अपनी मर्जी के बनाए जा रहे हैं। और फिर ट्विटर पे चीफ जस्टिस जो है पर्टिकुलर पॉलिटिकल ग्रुप के लिए टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, तो उसको भी अगर आप इसके साथ मिला के देखें तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं ये इस तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जो सीमिंग बायस है चीफ जस्टिस का वो रूल आउट नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन इरफान कादिर साहब आज अगर सुन ले, अगर रिमोटेस्ट सीमिंग बायस भी किसी जज पे आ जाए, बेशक वो ना भी बायस हो, तो दुनिया का असूल ये है कि जज एक सेकंड भी नहीं सोचेगा और वो बेंच से उठ जाएगा। और इसलिए मैं समझता हूँ कि और यहाँ पे जजेस खुद ये कह रहे हैं कि ये सारे लॉपसाइडेड बेंचेस बनाए जा रहे हैं और इसमें जो एक आंसर नजर आ रहा है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का, हाँ हो रही है नहीं हो रही उसको छोड़ दें, एक जो आंसर नजर आ रहा है ये बड़ा डैमेजिंग होगा
कोर्ट के लिए, अगर कोर्ट की लेजिटिमेसी के लिए, जब तक कि वो सारे जजेस को इकट्ठा मिला के फुल कोर्ट नहीं कॉन्स्टिट्यूट करते। नहीं, लेकिन आप मुझे ये बताइए ना कि कल को अगर आपके पास कोई ओहदा है, आपके घर वाले, आपके रिलेटिव्स, आपके डिस्टेंट रिलेटिव्स, आपके कज़न्स, आपके बच्चे, वो अपने आज़ादाना ख्यालात नहीं रख सकते, वो अपनी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन नहीं रख सकते, वो एज ह्यूमन बीइंग्स सोचने का अमल भी छोड़ देंगे, क्या इस तरीके की कोई बाइंडिंग है? देखें, मैंने तो पहले कहा कि मेरे घर वालों को तो कोई नुकसान नहीं होगा, मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर मेरे पास होता है और वहां पे ऐसी चीजें आ जाएं कि मेरे घर वाले मुझसे बातें करते हैं, मुझे उस केस के बारे में, उन मामलात के बारे में बताते हैं और मेरे पास वो मामलात आते हैं, बजाय इसके कि वो मैं कह दूं कि भाई इन मामलात से चूंकि मेरा साबका पड़ा है या हमारे घर में ये चीजें डिस्कस हो रही हैं, तो उसका तरीका फिर ये होता है कि मैं उस चीज पे कमेंट नहीं करूंगा, बल्कि अगर मैं वफाकी वजीर हूं तो मैं फेडरल सेक्रेटरी साहब को भेज दूंगा, कहूंगा जी आप इस पे फैसला कर लें, मुझे प्लीज इन्वॉल्व ना करें। ये तरीका होता है। अच्छा, इस वक्त तो ये नज़र आ रहा है कि जो ऑडियो लीक्स हैं वो चंद मखसूस जजेस के हवाले से आ रही हैं, जो इस वक्त इलेक्शंस करवाने के हवाले से फैसला दे चुके हैं। वो ये इस बात पर मुसर नज़र आते हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो 14 मई को हो जाने चाहिए या बेरेस्ट मिनिमम टाइम में हो जाने चाहिए। क्या हम इन ऑडियो लीक्स का मतलब ये समझें कि जो भी ऑडियो रिकॉर्ड करके लीक करने वाला है, चाहे हुकूमत है चाहे कोई एजेंसी है, वो उन जजेस को टारगेट कर रहा है जो ऐसा करना चाहते हैं, बल्कि जबकि बाकी जजेस के ऊपर भी सवाल खड़ा हो जाता है जो खामोश हैं और जो ऐसा नहीं करना चाहते, इलेक्शंस की तरफ नहीं ले जाना चाहते, वो शायद कॉम्प्रोमाइज हो गए, उनकी भी कोई ऑडियोज मौजूद हैं? आया ये जजेस जो है ये टारगेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, मैं इसमें तो नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर ये ना भी टारगेट होते तो इनके फैसले की हैसियत कोई नहीं है, क्योंकि 4 जजेस ने खुद कह दिया है कि ये 4-3 का फैसला है और ये 3 कह रहे हैं 3-2 का फैसला है। तो मैंने चीफ जस्टिस को कहा था जब मैंने इलेक्शन कमीशन का केस आर्ग्यू किया था कि जनाब मैं इस वक्त इस चीज में नहीं जाता कि 4-3 सही है कि 3-2 सही है। खुदारा ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जब तक आप रिजॉल्व नहीं करेंगे तब तक लेजिटिमेसी आपके फैसले की नहीं होगी। तो चीफ जस्टिस ने मुझे बरमला कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूं इसको रिजॉल्व करने की, और मैं जस्टिस फाइज ईसा से मैंने बात की है और मैंने जस्टिस मंसूर अली शाह से की है। मैंने कहा ठीक है आप बात करें, लेकिन इसका फैसला तब तक ना सुनाएं जब तक कि आप इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व ना कर लें। चीफ जस्टिस से गलती ये हुई कि मेरी बात बजाय इसके कि मानते, उन्होंने बड़ी स्पीड से ये फैसला कर दिया, और उसके साथ अगर ये टेप्स ना भी आती तो उनके फैसले की मेरे नजदीक एक किस्म की जो लेजिटिमेसी है वो बहुत ही ना होने के बराबर है। नहीं तो इरफान कादिर साहब, आप नहीं समझते कि जो साबिक चीफ जस्टिस है उनको एज ए प्राइवेट सिटीजन कोई लीगल एडवाइस देने का हक भी नहीं है? अगर वो देते हैं तो इसमें क्या हर्ज है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। उनको बिल्कुल हक है लीगल एडवाइस देने का, लेकिन साबिक चीफ जस्टिस, मौजूदा चीफ जस्टिस और इनके बारे में सोशल मीडिया पे पिछले 1-2 साल से इतना ज्यादा आता रहा है, खासतौर पे साबिक चीफ जस्टिस की निस्बत से, कि वो ना सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व रहे हैं, बल्कि इन जजेस को कहा गया कि ये एक खुशाद ग्रुप था, उसका ये सब हिस्सा थे। तो वो चीज जो है उसको तकवीत मिल रही है, और तकवीत इस बात को मिल रही है कि ये तो पिछले 2-3 साल से ये मिल के तो ये सारे इस मुल्क को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का उन्होंने एक किस्म का गिनी पिग बनाया होगा पाकिस्तान को। अच्छा, ये मुझे बताइए कि क्या ये जो ऑडियोज़ के ज़रिए ज़ाहिर है कि इन तमाम मामलात को चलाती हुई हुकूमत नज़र आती है, तो क्या ये बात सोचना दुरुस्त होगा, इस नतीजे पर पहुंचना दुरुस्त होगा कि शायद जो 4-3 की राय देने वाले जजेस हैं वो भी अपनी किसी ऑडियो के खौफ की वजह से ये राय दे रहे हैं, या आप समझते हैं कि उनके पास स्ट्रॉन्ग लीगल ग्राउंड्स मौजूद हैं? उन्होंने लीगल बातें की हैं, मेरी राय में उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग लीगल ग्राउंड्स हैं, लेकिन मैं उनकी साइड इसलिए नहीं लेना चाहता कि थोड़ी देर के लिए आप मुझे एज ए न्यूट्रल बंदा समझें। मैं ये भी नहीं कहूंगा वो सही है ये सही है, दोनों को इन पे हाल पे छोड़ दे। कॉन्फ्लिक्ट तो है ना विद इन द सुप्रीम कोर्ट, इतनी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट है, इतने इंपॉर्टेंट केसेस हैं कि क्यों नहीं ये इकट्ठा बिठा देते सारे जजेस को, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्योंकि कहते हैं जस्टिस इज नॉट ओनली टू बी डन बट इज सीन टू बी डन, और अगर एक ही बेंचेस बनाएंगे अपनी मर्जी के तो जस्टिस विल नेवर बी सीन टू बी डन। हत्ता कि मैं जब एज अ लॉयर अपीयर हुआ था इलेक्शन कमीशन के लॉयर के तौर पे, तो चीफ जस्टिस वाज वेरी अनकंफर्टेबल। उन्होंने मुझे कहा था उस वक्त, उन्होंने कहा था कि ऑलरेडी ये एक इलेक्शन कमीशन के कोई वकील है, तो आप भी आ गए हैं, आपने कैसे सुपरसीड कर लिया है। मैंने कहा जी बस आपने हुक्म कर दिया है, आप अपनी मर्जी से इलेक्शन कमीशन का वकील चुन ले, खुदा हाफिज मैं जा रहा हूँ। और मैं छोड़ के चला गया था,
اور جب میں چھوڑ کے چلا گیا تو اگلے دن ساری الیکشن کمیشن کے جو سیکرٹری وغیرہ سارے میرے پاس آئے. انہوں نے 28-30 منٹ تو سنا تھا آپ کو. اپیئر ہوا تھا. 28-30 منٹ تو سنا تھا آپ کو. نہیں, آپ سمجھے ہی نہیں بات, آپ سنتے نہیں ہیں. پہلے دن 1 سیکنڈ بھی نہیں سنا تھا. دوسرے دن جب میرے پاس وہ سارے آئے اور انہوں نے انسسٹ کیا تو پھر انہوں نے مجھے ان کو سننا پڑا. 27 اپریل کو کیا ہونے جا رہا ہے عرفان قادر صاحب, یہ بتائیے اب آپ ہمیں. مجھے کم از کم گھنٹہ 2 گھنٹے سنتے ہیں آرام سے. 27 اپریل کو کیا ہوگا, سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرنے والی ہے؟ جی, اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. آئی تھنک کہ سپریم کورٹ از آن اے ویری ویک وکٹ, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس دن انہوں نے وہ کوشش کی جو گیلانی صاحب کے ساتھ ہوا تھا تو وہ اس بینچ کے لیے خودکشی ہوگی. خودکشی ہوگی. اچھا, فائنلی وقت میرے پاس بہت کم ہے. آپ نے آغاز میں کہا کہ یہ جو آڈیوز ہیں یہ کورابریٹیو پیس آف ایویڈنس بن سکتا ہے, اس کے لیے کیا پروسیس فالو کرنا ہوگا, اگر مختصراً سمجھا سکیں. ایک چیز ہوتی ہے یونیورسل ٹیسٹمنی. یونیورسل ٹیسٹمنی میں اتنے سارے فیکٹس اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ اس طرح کے جو فیکٹس ہوتے ہیں جس کا ڈینائل بھی نہیں آتا, تو قانون شہادت میں لکھا ہوا ہے ایڈمیٹڈ فیکٹس نیڈ ناٹ بی پرووڈ, اور کورٹس نے فیصلے کیے ہوئے ہیں کہ اس طرح کا جو اوور ویلمنگ ایویڈنس جب آ جاتا ہے پرنٹ میڈیا میں, الیکٹرانک میڈیا میں, تو کورٹ خود اس کا نوٹس لے سکتا ہے. یعنی ہمیں وہ ڈیوائس نہیں چاہیے ہوگا جس پر ریکارڈ کیا گیا, وہ شخص نہیں چاہیے ہوگا جس میں ضرورت نہیں ہے. یہ کرمنل ٹرائل اس وقت نہیں ہے, یہ کرمنل ٹرائل نہیں ہو رہا کسی کے پھانسی کا, یہ بالکل ایک ڈفرنٹ چیز ہے. یہاں پہ تو پری پونڈرنس سے فیصلہ ہو جائے گا. صحیح. بہت بہت شکریہ عرفان قادر صاحب. وقت کم ہے, مجھے پروگرام کرنا ہے. باسط صاحب, ویری سوری اسٹیٹ آف افیئرس. میں آغاز میں بھی کہہ چکا, ڈی جے ایس پی آر کی پریس کانفرنس بہت امپورٹنٹ تھی, اس میں بہت اہم چیزیں تھیں. ظاہر ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی اس پر جو ہے وہ جو اس کا رپل ایفیکٹ ہے وہ ہمیں نظر آئے گا, لیکن بہت ہی اہم معاملہ یہ آڈیوز اور ویڈیوز کے ذریعے کار سرکار اور ریاست کو چلا کر نہ صرف یہ کہ ریاست اور حکومت اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر کوسچن مارکس جو ہے وہ خود کریٹ کر رہی ہے, بلکہ پوری دنیا میں بھی پاکستان کا مذاق بن رہا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. مجھے ایمبیسڈر عبدالباسط کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.